Bismillahirrahmanirrahim। जनाब चेयरमैन शोबा उर्दू प्रोफेसर डॉक्टर आबैदुल्ला, जनाब डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस बहावल नगर, काबिल साद एहतराम असातिज़ा कराम, अज़ीज़ तलबा, अज़ीज़ स्कॉलर्स, प्यारे सहाफ़ी और बहुत ही अज़ीज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। और चूँकि असातिज़ा कराम तशरीफ़ रखते हैं, इसलिए मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर असातिज़ा को देखकर याद आ रहा है। ये फैज़ान नज़र बख्शा गया है सिर्फ़ अहले मकतब को। ये फैज़ान नज़र सिर्फ बख्शा गया है अहले मकतब को कि खज़फ रेज़ों से कर लेते हैं लालो गौहर पैदा। ये फैज़ान नज़र बख्शा गया है अहले मकतब को कि कर लेते हैं पैदा, कि खज़फ रेज़ों से कर लेते हैं पैदा लालो गौहर पैदा। सामीन इकराम और काबिल साद एहतराम असातिज़ा कराम और मेहमानान गिरामी, अल्लामा इकबाल हर दौर का और दौर जदीद का नहायत अहम शायर, मुफक्किर और फ़लसफ़ी है। अल्लामा इकबाल ने ये कमाल कर दिखाया कि शायरी को बज़्म मातम से निकाल दिया, और शायरी जो कि बज़्म मातम बनी हुई थी उसको निकाल कर मुजाहिदों, मुफक्किरों, फरजानों, दीवानों, दरवेशों के हल्के तक पहुंचा दी। अल्लामा इकबाल एक ऐसा शायर और मुफक्किर है, उसकी शायरी में तगज़्ज़ल है, तरन्नुम भी है, ख़यालात की बुलंदी भी है, गहराई भी है, उसके यहाँ दाग की ज़ुबान भी है, गालिब की तख़य्युल अदा भी है। अल्लामा इकबाल अगर तारीख़ को मुतय्यन कर देने वाले अवामल से और जो उन्होंने अफ़कार और नज़रियात पेश किए, अगर उससे किनारा कश हो जाते, किनारा कश होकर आम शायरों की तरह महज गुलो बुलबुल के और लबो रुखसार की शायरी करते और उसमें जुटे रहते, तब भी शायर कहलाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो वो फिर भी ज़रूर शायर कहलाते, जिस तरह और बेशुमार शायर शायर कहला रहे हैं। अगर हम कलाम इकबाल का मुताला करें तो उनके अफ़कार व नज़रियात का अंदाज़ा होता है, लेकिन उनके अफ़कार व नज़रियात के अंदर, उनके अफ़कार व नज़रियात में फ़लसफ़ा खुदी है, फ़लसफ़ा मर्द मोमिन है, तसव्वुर शाहीन है, मर्द मोमिन है, जबर कदर है, नज़रिया रिजाइयत है, नज़रिया फ़िस्ताइयत है, नज़रिया जमहूरियत है। अनगिनत नज़रियात हैं और उन नज़रियात के अंदर जो चीज़ जारी व सारी है वो अमल है। तमाम नज़रियात के अंदर एक पयाम अमल है जो फ़लसफ़ा हरकत व अमल है, वही उनकी शायरी की जान है। मैं आपको ये बावर कराने की कोशिश करूँगा, मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह उनके तमाम नज़रियात में जो नुक्ता, जो चीज़ जारी व सारी नज़र आती है वो फ़िक्र व अमल है। अल्लामा इकबाल की शायरी यास और शक से पास है, उससे बिल्कुल पाक है। वो ना खुद मायूस होता है, ना दूसरों को मायूस होने देता है, बल्कि मायूस होने वालों को नफ़रत की निगाह से देखता है, हकारत की निगाह से देखता है। समात फरमाइए क्या कहता है? शायर की नवा हो कि मुगन्नी का हो नफ्स, शायर की नवा हो कि मुगन्नी का हो नफ्स, जिससे चमन अफसुरदा हो वो बादे सहार। क्या कि शायर की आवाज़ हो या मौसीकार की आवाज़ हो, उससे अगर दुनिया मायूस हो जाए और लोगों को अफसुरदा कर दे, वो बातें सहार नहीं है।
علامہ اقبال نوا پیرا ہوا ہے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. وہ کہتے ہیں کہ تو گیت گاتا چلا جا، تو نے اس نازک اور ناتواں قوم میں شاہی کا جگر پیدا کر کے دم لینا ہے. میں نے عرض کیا کہ وہ عمل کا دائی ہے، وہ عمل کا دعوے دار ہے، اور رجائیت کا پیغمبر ہے، وہ امید کا پیغمبر ہے، اور کلام اقبال اور ان کے پیام کی طاقت کی پرواز کو انہوں نے شاعری کو تخیل اور طاقت کی پرواز دی، دلیری دی، دلبری دی، یہ چیزیں عطا کی. علامہ اقبال جس جرت اور رندانہ انداز میں مشاہدہ حق کی گفتگو کرتے ہیں وہ دیکھتے ہی بنتی ہے. مثلاً کچھ شعر دیکھیے. میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا، اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق خاور پر، بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دیں. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا. اے مسلمان، تجھے عیش و عشرت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تجھے تن آسانی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. اے مسلمان، تجھے زندگی صرف انجوائے کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ہنا بندے عروس لالا، تو نے اپنے خون جگر سے اس پوری کائنات کو ہنا بندے سجا دینا ہے، پوری کی پوری کائنات کو، اور خون جگر سے. اور خون جگر کے بغیر دنیا پر اقبال کہتے ہیں انسان فانی ہے، انسان کے کارنامے لافانی ہیں. نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. خون جگر کے بغیر دنیا پر نقش نہیں چھوڑا جا سکتا، دنیا پر نام نہیں چھوڑا جا سکتا. دنیا پر نام اگر ریاضت نہ کی جائے تو گانے والے کی آواز ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی پاگل آدمی گا رہا ہے. تو ریاضت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں تیری فطرت ہمیں ہے ممکنات زندگانی کی، تیری فطرت میں ایمانت کے طور پر میں نے ٹیلنٹ رکھ دیا ہے، اور ان کو یوز کرنا تیرا فرض ہے، قرآن کے 13ویں پارے میں ہے. اگر تو نے ان کو ٹیلنٹ کو یوز کر کے کائنات کو تو نے ترقی نہ دی مسلمان، تو فیل ہے، تو ناکام ہے، تو غدار ہے. کیا کہتے ہیں دوبارہ سن لیجئے. تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے. جہاں کے جوہر مضمر، جو جوہر پوری کائنات میں چھپے ہوئے ہیں، ان کو نکالنا مسلمان کا فرض ہے. خراٹے لینا کڑائی گوشت سے لطف اندوز ہونا ہی کافی نہیں ہے. یہ جد و جہد کرنا، تگو تو کرنا، کاوش پہم عمل، کام کام اور بس کام جیسے قائد نے کہا ہے. یہ علامہ اقبال کی جو ہے زبان آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شاعری زندگی کا سب سے بڑا جہاد عقل فسوں پیشہ کے خلاف ہے، جو عقل کے غلام ہے. عشق فرمودہ قاصد سے سبق گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانیے پیغام ابھی. عشق پہلے ہی پہنچ جاتا ہے اور عقل کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کہا جا رہا ہے. اور خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. تو علامہ اقبال
جو ہیں اپنے کلام کے ذریعے نوجوانوں کی تانا آسانی، سہل پسندی کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں میں خودداری پیدا کرنے کے لیے عمل کے لیے برابر ساری زندگی نغمے الاپتے رہے۔ عمل پر کوئی 100 شعر نہیں کہا، کوئی 200 شعر نہیں کہا، کوئی 300 شعر نہیں کہا۔ علامہ اقبال پر، حضرت علامہ اقبال نے عمل پر 1000 سے زائد شعر کہے، اور جس میں برابر عمل اور جد و جہد کا درس دیا گیا ہے۔ 100 تو یہ بابا بھی سنا سکتا ہے، یہ بوڑھا آدمی بھی سنا سکتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ہنا بندے روح سے لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت ابراہیمی ہے میں مارے جہاں تو ہے۔ تو ابراہیم کی نسل سے تعلق رکھتا ہے، اور پوری کائنات کو، دنیا کو تو نے آباد کرنا ہے۔ کس نے آباد کرنا ہے؟ اے مسلمان، تو نے آباد کرنا ہے۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ اگر عزت کی زندگی گزار، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی میرے پاس فیس نہیں ہے، ابھی گرمی زیادہ ہے، موسم ذرا اچھا حال ہے تو کام کریں گے۔ نو، وہ کہتا ہے کہ تمنا آبرو کی ہے، اگر عزت کی زندگی دنیا میں گزارنا ہے تو کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، تو کانٹوں میں ہی رہنے جینا سیکھ لے۔ روح، اور کیسے جیا جائے گا؟ نعرے لگانے سے نہیں جیا جائے گا، عمل سے جیا جائے گا۔ روح عموم کی حیات کشمکش انقلاب نہ ہو، جس میں انقلاب موت ہے وہ زندگی۔ روح عموم کی حیات، روح عموم کی حیات کشمکش انقلاب نہ ہو، جس میں انقلاب موت ہے وہ زندگی۔ وہ زندگی نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے۔ پہلے اپنے فرائض پورے کرے، لوگوں کو درس نہ دے، لوگوں کو تلقین نہ کرے، لوگوں کو نصیحت نہ کرے۔ جو دوسروں کو نصیحت کرنا آسان ہے اور عمل کرنا مشکل ہے، آپ عمل کا پیکر بن کر دکھائیں گے، لوگ آپ کے نقشے قدم پر چلتے چلے جائیں گے۔ اور نصیحت کرنے والا، ٹھیک ہے نا، وہ غالب کہتے ہیں یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے۔ کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، کوئی چارہ ساز ہو، کوئی غم بانٹنے والا ہو۔ مجھے بڑا افسوس ہے، مجھے بہت دکھ ہے، یعنی کہ کسی کے کام نہیں آنا، کسی کے لیے ایثار نہیں ہے، پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ اور اقبال نے کیا کہا ہے؟ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ محبت سے دنیا فتح کر دی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ محبت بزدلوں کا کام ہے۔ اخلاق سے جو بات کرتا ہے بزدل ہے، جو بادو دکھاتا ہے وہ دلیر ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں، یہ دلیر آدمیوں کا ہتھیار ہے، یہ تلوار ہے دلیر آدمی کی۔ بزدل آدمی کا ہتھیار محبت نہیں ہے، دلیر آدمی کا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک جب کوئی قوم آسائش پسند، تن آسان، راحت جاں کو عزیز رکھتی ہے، سمجھ لیجئے وہ برباد ہونے والی ہے، سمجھ لیجئے وہ زوال پذیر ہونے والی ہے۔ اور جب وہ طبلے جنگ سے تہی ہو جائے، اس کے میخانے خالی ہو جاتے ہیں۔
تبلے جنگ جہاد کا مسلمان کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اقبال کہتا ہے ملا کی اذا اور ہے، مجاہد کی اذا اور۔ ملا اذا دے کر حجرے میں چلا جاتا ہے، کوئی آئے گا تو نماز پڑھا دوں گا، مجاہد اذان دے کر میدان میں کود کر جان دے دیتا ہے۔ تو علامہ اقبال جان دینے کا درس دے رہا ہے، اور نوجوانوں کو کیا کہتا ہے؟ جیسے امریکہ کا نام آئے تو ہم ڈرتے ہیں، جیسے روس کا نام آئے تو ہم لرزتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا۔ اور کیوں کانپتا ہے؟ نہیں کانپنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، بحر بھی تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، اور بے خبر مسلمان کو کہہ رہا ہے حضرت علامہ اقبال، عمل کا درس دے رہا ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ یا ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ تمام امتوں میں جو خوبیاں پائی جاتی تھیں وہ نچوڑ کر خدائے بزرگوں برتر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمان کے اندر ودیت کر دی ہیں، اس لیے کر دی ہے کہ تو آخری ہے۔ اور ظاہر ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عمل، جد و جہد، اور جو جد و جہد کرتا ہے، اقبال کے نزدیک عشق کا نام بھی جد و جہد ہے۔ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوزے دم بدم۔ جس کو عشق کا رگڑا لگ جائے وہ تو مٹی بھی بولنے لگتی ہے۔ آپ ابر نیساں کا ایک قطرہ لے کر سیپی میں ڈال کر کسی گاؤں کے تالاب میں پھینک دیں، 100 سال پڑا رہنے دیں، وہ موتی نہیں بنے گا، وہ موتی نہیں بنے گا۔ ابر نیساں کا قطرہ سیپی میں ڈال کر کسی گاؤں کے تالاب میں ڈال دیں، پانی خشک نہ ہونے دیں، 100 سال پڑا رہنے دیں، وہ موتی نہیں بنے گا۔ ابر نیساں کا قطرہ سیپی میں پڑ جائے، سمندر یا دریا میں چلے جائے اور تھپیڑے کھائے، موتی بن جائے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں، میں نہیں کہتا دیکھیے کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک، کہ ایک قطرے پہ موتی بننے تک دیکھو کیا کیا گزرتی ہے، کتنے تھپیڑے کھاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال فکر و عمل اور رجائیت کا شاعر ہے۔ اس کے تمام افکار، فلسفہ خودی، مرد مومن، عقل و عشق، تصور شاہین، جبر و قدر سمیت تمام نظریات ان کے فکر و عمل کے گرد گردش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے اندر نظریات کے اندر روح جاری و ساری ہے وہ عمل کی ہے، اور عمل کی تکمیل کے لیے تسخیر کائنات کو مسخر کرنے سے خود ہی ڈیولپ کڑھائی گوشت کھانے سے نہیں ہوتی، خود ہی ڈیولپ میک اپ کرنے سے نہیں ہوتی، خود ہی ڈیولپ 3 پیس سوٹ پہننے سے نہیں ہوتی، خود ہی ڈیولپ کائنات کو مسخر کرنے سے ہوتی ہے، کائنات کو فتح کرنے سے، دریاؤں کے رخ موڑنے سے، صحراؤں کو کھیتوں میں تبدیل کرنے سے، زمین سے پانی نکالنے سے۔ جب مسلمان اندلس میں داخل ہوئے 2.5% رقبہ آباد تھا، مسلمانوں نے ہاتھ سے پانی نکال کر 100 سال میں 100% آباد کر دیا۔ اور حالی کیا کہتے ہیں؟ ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ دور اول کے مسلمان، ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ۔
ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں 1400 سال پہلے مسلمانوں کی عمارت نہ کھڑی ہو۔ غرناطہ کا محل 1100 سال سے کھڑا ہے، مسجد قرطبہ 1200 سال سے کھڑی ہے، ترکی کی مسجد 1400 سال سے کھڑی ہے، اور دراڑی نہیں آئی، دھیمک ہی نہیں لگی۔ تو پھر اقبال کو بولنا پڑا، واہ واہ تیری بنا پائیدار، تیرے مینار شاندار، تو بھی حسین و جمیل، وہ بھی حسین و جمیل۔ اے مسجد تو بھی خوبصورت ہے، تیرا بنانے والے فنکار بھی خوبصورت تھے، وہ سارے کے سارے وہ فنکار تھے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اقبال کہتے مثلاً اگر عقل کو ہی مان لیں تو یہ آج کا فنکشن کرانے والے پیسے اقبال اکیڈمی اقبال پر کیوں لگائیں؟ کوئی پلاٹ خرید لیتا، کوئی 2 مرلے کونے خدرے میں دکان خرید لیتا۔ آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو جو اتنی فیسیں دیتے ہو، پیار میں دیتے ہو، عقل سے سوچو تو کو فضول ہے۔ وہ عشق ہے، وہ خلوص ہے، اور یاد رکھو اللہ بھی میٹا فزکس ہے، روح بھی میٹا فزکس ہے، ایمان بھی میٹا فزکس ہے، پیار بھی میٹا فزکس ہے، اشار بھی میٹا فزکس ہے، صدقہ بھی میٹا فزکس ہے، خیرات بھی میٹا فزکس ہے۔ یہ ساری کی ساری غیر مری طاقتیں ہیں، وہ چیزیں جو جسم نہیں رکھتی۔ 2 چیزیں ہیں دنیا میں، ایک چیزیں جو جسم رکھتی ہیں، ایک چیزیں جو جسم۔ میں نے اپنی ماں کو مرتے دیکھا، میں نے اپنے باپ کو مرتے دیکھا، میں روح نہیں دیکھ سکا۔ کیوں؟ میٹا فزکس۔ آپ سوچتے ہیں اللہ پوری کائنات کو کیسے چلا رہا ہے؟ جیسے روح تمہاری باڈی کو لیے پھرتی ہے، اللہ پوری کائنات کو لیے پھر رہا ہے۔ تمہارے اندر بھی تو چھوٹی سی اتنی سی میٹا فزکس ہے، اور وہ تمہیں اٹھائے پھر رہی ہے، اور جب وہ نکل جائے گی صبح ازل میں چلی جائے گی۔ اقبال ڈاکٹر عبید اللہ صاحب بڑے احترام سے عرض کروں گا کہ اقبال جو ہے وہ اس جہاں کا اشعار نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں وہ روز ازل کا شاعر ہے، وہ روز آخرت کا شاعر ہے۔ جتنے چاہیں شعر سن لیں۔ صبح ازل مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہے وہ دل نہ کر قبول۔ صبح ازل کون ہے؟ جس دن تمام روحوں کو پیدا کیا گیا۔ اقبال کہتے ہیں میں عقل کو اٹھانے لگا، اور جبرائیل نے کہا نہ یار یہ نہ اٹھائیں، یہ بڑی لالچی ہے۔ پیار محبت عشق اٹھا لے۔ صبح ازل مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہے وہ دل نہ کر قبول۔ اور یہ کیا ہے میٹا فزکس؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج پر گئے، کیا ہے؟ میٹا فزکس، غیر مری۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق نے ایک قدم اٹھایا اور عرش پر پہنچ گیا۔ اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں نے سمجھا بندہ زمین سے نکل کر اوپر جا ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اقبال کیا کہتے ہیں فرشتوں کو؟ غیر مری شعر، مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کی بات نہیں۔ اے اللہ تیرا دیدار کرنا تیرے فرشتوں کے بس کی بات نہیں ہے، انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ ہمیں دعوت دے۔ موسیٰ کو دعوت دی، 40 بندے گئے، 40 مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، لیکن نو نہیں کہا۔ ہم دیکھتے ہیں، لیکن جبرائیل نے کہا سوری فار دیٹ۔ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ لاہوت کیا ہے؟ لا کے معنی نہیں، جہاں اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، جا ہی نہیں سکتا۔ اے مرد مومن، جو تو اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے، پہلے لقمہ حلال کا ڈال لے،
جو پٹرول تو نے ڈالا ہے وہ تجھے اللہ کے قرب کے پاس نہیں لے جائے گا. اللہ کے قرب کے پاس کون لے جائے گا؟ حلال کی روٹی. یہ اور یہاں سارے کہتے ہیں فلاں چیز مانگنا ٹھیک ہے، فلاں غلط ہے، فلاں مانگنا خیرات صحیح ہے، صدقہ صحیح ہے، فلاں غلط ہے، فلاں صحیح ہے، مسجد کو ڈونیشن دینا صحیح ہے، فلاں غلط ہے. اقبال کو دیکھو وہ کیا کہتے ہیں. مجھے چھوڑیں، میں تو پروفیسر ہوں، مجھے تو آپ پکڑ لیں گے. علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خیرات. مانگنے والا ڈاکٹر صاحب صحیح شعر پڑھ رہا. مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خیرات. کوئی مانے نہ مانے، میرو سلطان سب گدھا. IMF سے لینے والا بھی گدھا گر، امریکہ سے لینے والا بھی گدھا گر. تیرے شیشے میں باقی نہیں ہے، بتا تو میرا ساقی نہیں ہے، اس سے مانگ. اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ اوف نادان تو محتاج ساقی ہو گیا. ارے نادان مسلمان، تو غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا ہو گیا، حالانکہ دینے والا تیرا اللہ اور تیرا رسول ہے. اقبال تسخیر کائنات پر زور دیتے ہیں، کائنات کو مسخر کرو. ڈاکٹر عبید اللہ کو فارسی بہت آتی ہے، یہ تمہیں فارسی سنا کر چلے گئے ہیں، اور کمال کی فارسی پرشین سنا کر گئے ہیں. انہیں سائنس کے کئی مضمون آتے ہیں، آپ اسے ایسے ہی نہ سمجھ لیجئے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کائنات کو مسخر کرنے سے خود ہی ڈیولپ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اقبال کیا کہتے ہیں؟ تو شابہ آفریدی چراغ آفرید. اے اللہ تو نے کیا بنایا؟ اللہ کہتا میں نے رات بنائی ہے. کہتا میں نے تیرے ساری رات میں چراغ جلا دیے. احمد نعیم قاسمی کہتے ہیں ہر ایک چیز کی پلٹ رہا ہے کایا، انسان عظیم ہے خدایا. حالت ہی پلٹ دی ہے، سارے جنگلوں صحراؤں کو تبدیل کر دیا ہے. اللہ تو نے اور کیا بنایا ہے؟ وہ کہتا ہے پہاڑ بنائے ہیں میں نے، صحرا بنائے ہیں میں نے، کوثار بنائے ہیں. اس نے کہا میں نے ندیاں بنا دی ہیں، میں نے نہریں بنا دی ہیں، میں نے ڈیم بنا دی ہیں، میں نے ہیڈ ورکس بنا دیے ہیں. اے اللہ تو نے پتھر بنایا ہے، میں نے تیرے پتھر کو رگڑ رگڑ کر شیشہ بنا دیا. اس سے خود ہی ڈیولپ ہوتی ہے انر سیلف، اندر سے مضبوط انسان اس سے ہوتا ہے. اور دوسرا عشق سے. دوسرا عشق سے، یہ عشق نہیں اور جو ہم بیویوں بہنوں سے کرتے ہیں، اس عشق کی بات اقبال نہیں کر رہا. مجھے 2 شعر اور یاد آ جائے، ناراض نہ ہو جانا مجھ سے، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے. کس قدر مجبور ہیں لوگ انا کے ہاتھوں، کس قدر مجبور ہیں لوگ انا کے ہاتھوں، عشق کرتے ہیں کوئی اور بہانہ کر کے. کس قدر مجبور ہیں لوگ انا کے ہاتھوں، عشق کرتے ہیں کوئی اور بہانہ کر کے. اشک نکلے ہیں تعاقب کا بہانہ کر کے، اشک نکلے ہیں تعاقب کا بہانہ کر کے، کوئی گھر میں نہ رہا اس کو روانہ کر کے. تو ذرا سنیے اقبال کا عشق.
اقبال کا فقر بھی سن لیجئے وہ کیا ہے. اور یہ عشق اور فقر اور تسخیر کائنات سب عمل کے داعی ہیں. کہتے ہیں عمل کرو. تم دو صبح کو سیر گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام. عشق فرموتا ہے کاسد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانیے پیغام ابھی. عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. تو ظاہر ہے یہ عشق ہے. اقبال کے نزدیک عشق کا خاصہ کیا ہے؟ وہ کرتا کیا ہے؟ عقل کیا کرتی ہے؟ عقل وہم میں ڈال دیتی ہے گھاٹا پڑ جائے گا، بیٹی کو بی ایس کرانے کا کیا فائدہ، اس کو ایم فل کرانے کا کیا فائدہ. یہ عقل. عشق کا خاصہ ہے کہ اس کا یقین اٹل اور محکم ہے. جیسے ہم اللہ کو دیکھے بغیر یقین لائے ہوئے ہیں، یہ عشق ہے. جیسے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی اس پر اٹل یقین ہے، یہ عشق ہے. عشق پریشانی اور بد نظمی میں بھی تربیت کرتا ہے. برے حالات میں بھی انسان کو جد و جہد کرنے پر آمادہ رکھتا ہے. 6 آؤٹ ہو گئے ہیں، یہ مشکل ٹارگٹ ہے، یہ مجھ سے نہیں بنے گا. کیچ دے کر وہ بھی جا رہا ہے. ایک جس کے اندر جذبہ ہے لڑنے کا، ایک عشق ہے، کہتا ملک کے لیے لڑوں گا، میں نہیں آؤٹ ہوں گا، میں ان پر اٹیک کروں گا. یہ عشق کا خاصہ ہے کہ برے حالات میں کرائسس میں بھی جد و جہد کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے. عقل مایوس کر دیتی ہے. عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے. عقل تو اتنی چلاک ہے، ابھی میں کوئی بات کروں بعد میں کہوں میرا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا، میں دراصل یہ کہنا چاہتا تھا، یہ نہیں کہنا چاہتا. عشق کیا کہتا ہے؟ آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی. جوانوں اور مردوں اور دلیر آدمیوں کا ہتھیار حق گوئی اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا میں نہیں مانتا تجھے. یہاں سارے وزارت خارجہ میں ڈپلومیٹ بٹھائے ہوئے. تو یہ ہے علامہ اقبال کا عشق. یہ پریشانی میں بھی تربیت کرتا ہے، مایوسی اور بدحالی میں مقاصد حاصل کرنے کے لیے تحریک دیتا ہے. عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سودے دم بدن. روح عموم کی حیات، کشف کش انقلاب، نہ ہو جسم انقلاب، موت ہے وہ زندگی، مرتے خدا کا عمل. عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. جد و جہد کا نام. پھر خودی اور فقر. فقر کیا ہے؟ نفس امارات پر کنٹرول کر لینا اور لفظ لوامہ کی باتیں ماننا. ہمیں جو مٹی لگائی گئی ہے یہ قرآن فرما رہا ہے خسارے والی مٹی لگا دی گئی ہے. اس میں برائی گرے تو بڑی جلدی پکڑتی ہے، اچھائی گرے تو نہیں پکڑتی. اور اللہ میاں سے شاعر کیا کہتا ہے؟ میرا جسم شاخ ببول پر، تو ازل ابد کی کمان میں، تم نے میری باڈی گناہ پر رکھ دیا اللہ. میرا جسم شاخ ببول پر رکھ دیا ہے تو نے، تو ازل ابد کی کمان میں، تو پوری کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے اور مجھے بڑا مجبور بنا دیا گیا ہے. اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. وہ درویش اعلیٰ ہے جو کسی سے مانگتا نہیں ہے.
اور یہ شعر سنا چکا ہوں، مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خیرات، کوئی مانے نہ مانے میر و سلطان سب گدا۔ مرد مومن کا بھی عمل سے تعلق ہے۔ مرد مومن کب بنتا ہے؟ جب عمل کرتا ہے۔ نظریہ مرد مومن کے اندر بھی عمل جاری و ساری ہے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ وہ متاثر کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اور مومن کی نشانی دیکھیے، اور پھر میں اپنی طرف دیکھتا ہوں۔ مومن، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، ہم نے کام نہیں کرنا ہمارا لالچ۔ مومن کی کیا پہچان ہے؟ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، گفتگو نرم نرم کرتا ہے، جستجو تگو دو زور زور سے کرتا ہے۔ ہم تقریریں زور زور سے کرتے ہیں، کام آرام آرام سے کرتے ہیں۔ منیر نیازی کہتا ہے اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے کہ کیا ہے؟ رفتار تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ گاڑیاں بھاگی جا رہی ہیں، ملک ترقی نہیں کر رہا۔ کسی کے پاس ٹائم ہے، ملک پھر بھی ترقی نہیں کر رہا۔ ہو ہلکا یاراں مومن، ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق تو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور ہم، وہ فلسطین پر حملہ ہوا ہے، ہم چھوئی موئی بن گئے ہیں، ہم فولاد بنے ہی نہیں ہیں۔ سنو، میں اقبال کا یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے تمام نظریات میں فکر و عمل جاری ہے۔ شعر سن لیجئے۔ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فخر بوذر، صدق سلمانی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری سپر پاور بن کر ابھرے، دو سپر پاوروں کو نیست و نابود کر دیا۔ کس سے؟ سڑکیں بنا کر، لیپ ٹاپ دے کر، کیا دے کر؟ پیسے دے کر؟ نو، محبت سے۔ یقین و حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، محبت سے دنیا فتح کر دی۔ جہاد زندگانی، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فخر بوذر۔ فخر کی سمجھ آ گئی کہ نفس پر کنٹرول رکھنا۔ فخر بوذر، صدق سلمانی، سلمان فارسی جیسی سچائی اور ایمان۔ حضرت علامہ اقبال نے کبھی نعت نہیں لکھی، لیکن ڈاکٹر عبید اللہ صاحب کا فرمانا ہے کہ کوئی غزل اور کوئی نظم ایسی نہیں ہے جس میں نعت کا شعر نہ ہو۔ نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نگاہ عشق و مستی میں، اقبال کہہ رہا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور باقی شعر پہلے آپ کو سنا چکا ہوں۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند تھی۔ اور پہلے بھی اساتذہ کے
شان میں شعر کہہ چکا ہوں، سنا چکا ہوں۔ اور دوسری بات، تصور شاہین بھی عمل، وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کیا ہے کہ رسم شاہ بازی۔ جو گرد کھاتا ہو شاہین، اسے کیا پتہ شکار کر کے کیسے کھانا ہے۔ ہم دوسرے کا مال چھوڑتے ہیں۔ بہن کو اگر مجھ سے پیار ہے تو 2 ایکڑ نام کر دے۔ یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کو مخاطب کر رہا ہوں۔ تم سی ہزاروں لڑکیاں آئی خوشی کے گاؤں میں، لوٹی تو سب مایوس تھی، چھالے تھے سب کے پاؤں۔ تم سی ہزاروں لڑکیاں آئی خوشی کے گاؤں میں، لوٹی تو سب مایوس تھیں، چھالے تھے سب کے پاؤں میں۔ ہر موڑ پر ہر گام پر کب تک سنبھلتی جاؤ گی، الفت میں سانچے لاکھ ہیں، کس کس میں ڈلتی جاؤ گی۔ محبت کے اتنے روپ، دھوکہ دینے کے لیے محبت کے روپ، الفت میں سانچے لاکھ ہیں، کس کس میں ڈلتی جاؤ گی۔ ہوں آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش، میں بندہ مومن ہوں۔ دہائی مومن دہائی نہیں دیتا، مومن جان دیتا ہے۔ اور ایک بات آج کل اور ہم کر رہے ہیں کہ اگر فلاں ملک کو ساتھ ملا لیں، فلاں ملک جو ہے ہمارا حمایتی ہو جائے تو کشمیر آزاد ہو جائے گا، فلاں عرب والے تیل بند کر دیں تو فلسطین آزاد ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھو اقبال کیا کہتے ہیں، رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، آسانہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ اگر تمہارے پاس خود طاقت نہیں ہے، لاٹھی نہیں ہے، تو چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ سے باتیں کرتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ تو میں آپ کو بات دوبارہ دہرا دوں جاتے جاتے کہ علامہ اقبال نے جتنے نظریات پیش کی ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، اپنے کاغذ بغیر پڑھے سمیٹ لیتا ہوں کہ ان کے اندر علامہ اقبال کا نظریہ فکر و عمل جاری ہے۔ نہ ستیزہ گاہے جہاں نئی، نہ حریف پنجہ فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی، وہی انتری۔ اور علامہ اقبال کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں 4 مصروں کے ذریعے۔ تین شاعر مختلف اوقات میں پیدا ہوئے، تین شاعر مختلف اوقات میں پیدا ہوئے، جن کے فیض طبع نے اردو کو گنجے زر دیا۔ ایک عصر میں بڑھ گیا، دوسرا ایک عصر میں بڑھ گیا، ایک رفعت تخیل میں، تیسرے کی ذات میں دونوں کو حق نے بھر دیا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے میری کڑی کسیلی باتیں سنی۔ بہت